प्रोग्राम फोर साइड के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। यूक्रेन रूस कशीदगी के तनाजुर में चीनी सदर के दौरे रूस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, जिसकी बड़ी वजह हालिया दिनों में चीन का मिडिल ईस्ट के दो मुखालिफ ममालिक सऊदी अरब और ईरान के माबैन सिफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए कायदाना किरदार अदा करना है। सऊदी अरब और ईरान इस्लामी दो ऐसे ममालिक हैं जो नज़रियाती तौर पर एक दूसरे के खिलाफ हर महाज पर मुतसादिम हैं। दोनों ममालिक की बढ़ती हुई मुखालफत की बिना पर सिफारती ताल्लुकात भी ताअत्तुल का शिकार थे, लेकिन अब दोनों ममालिक ने सरजमीन चीन पर खड़े होकर ताल्लुकात की बहाली का ऐलान करके आलमी बरादरी को हैरान कर दिया है। इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा का बतौर ज़ामिन मौजूद होना चीन की अजीम सिफारती कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है। चीन अब रूस और यूक्रेन के माबैन सालसी का किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। रूस और यूक्रेन के तनाज़े को माजी में सोवियत ब्लॉक और अमरीका की क़यादत में मगरबी ब्लॉक के दरमियान सर्द जंग की ही एक कड़ी समझा जा रहा है। यूक्रेन की जानिब से रूस मुखालिफ नेटो ने शमूलियत की ख्वाहिश ने ही रूस को मजबूर किया था कि वो साबका सोवियत रियासत के खिलाफ ऐलान जंग करे। बदकिस्मती से आज रूस यूक्रेन जंग को एक साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन ना ही रूस यूक्रेन पर मुकम्मल फतह हासिल कर सका और ना ही नेटो और मगरबी ममालिक जंगज़दा यूक्रेन को तबाहली से बचाने के लिए आगे आए हैं। ऐसे हालात में अगर कोई तीसरा मुल्क जंगबंदी के लिए संजीदा नज़र आता है तो वो चीन है, जिसके क्रेडिट पर तिजारती फतूहात पहले ही मौजूद हैं। यही वजह है कि चीन के रूस और यूक्रेन के साथ करीबी ताल्लुकात की बिना पर दोनों ममालिक चीन को एक काबिल कबूल किरदार देने पर मुत्तफिक हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन ने चीनी सदर शी जिनपिंग की मॉस्को आमद पर जंगबंदी के लिए चीन से अपना किरदार अदा करने का बाज़ाब्ता मुतालबा भी किया है। यूक्रेन की वज़ारत ख़ारजा का बयान भी इस हवाले से मंजर आम पर आ चुका है। इसके अलावा अगर कुछ बात की जाए बैनुल अक़वामी सतह पर, तो बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत की जानिब से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाने के बाद जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ये फैसला कर रही है कि आया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को अगस्त में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मदऊ किया जाए या नहीं। ICC के वारंट की कानूनी हैसियत के हवाले से कई सवालात जवाब तलब हैं और ये भी जानना बाकी है कि क्या किसी भी मुल्क की हुकूमत वाकई पुतिन को गिरफ्तार कर सकेगी या नहीं। इस वक्त ICC के पास रजिस्टर्ड ममालिक की तादाद 123 है जो इसके इख्तियार को कबूल करते हैं, लेकिन रूस, अमरीका और चीन इसका हिस्सा नहीं हैं। ICC के पास मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार करने का कोई इख्तियार नहीं है। इन्हीं दो मौज़ूआत के हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मसूद अब्दाली टेक्सास से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपने वक्तिया सर प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले ये बता दीजिए कि जिस तरह से खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को देखा जा रहा है, तो अब इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि चीन को जो एक उभरती हुई नई सुपर पावर कंसीडर किया जा रहा था, उसमें मुकम्मल तौर पर ये अब अपने आप को इस तरह से मनवाने में कामयाब हो चुकी है। तो जो एक उभरती हुई ताकत का तासुर है चीन का, वो तो पूरी तरह से अब सब लोगों पर ज़ाहिर हो चुका है, लेकिन मजीद अब जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के माबैन जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने की बात की जा रही है, अगर चाइना इसमें कामयाब हो जाता है, तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई चाइना जो है वो अमेरिका को सुपर पावर का टाइटल उससे छीन लेगा और ये टाइटल अब चाइना के पास आ जाएगा? शुक्रिया समीन। देखें, ये मामला जो इस वक्त जो मुकाम हासिल किया है चीन ने सफारतकारी के मैदान में, वो आज की मेहनत का समर नहीं है। ये गुज़िश्ता कोई समझता हूँ 2 या 3 दहाइयों से चीन जो है उसकी जो तरजीहात हैं खारजा पॉलिसी की बाब में, वो मईशत और तजारत और इक़्तिसादियात हैं। यानी वो आपने देखा होगा कि आलमी तनाज़ात के अंदर उसकी राय तो है, यानी फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, कश्मीर के मामले के ऊपर, इन तमाम मामलात के ऊपर उसकी एक राय है जिसका वो बहुत ही शिद्दत के साथ इजहार करता है, अज़्म के साथ इजहार करता है, एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करता है। बड़ी ताकतों को जहाँ पे मजम्मत की ज़रूरत है वहाँ पर उससे भी वो भी करता है, लेकिन वो अपने तनाज़ात में जैसे कहते हैं मुलव्वस नहीं होता, वो बाकायदा शामिल नहीं होता। अभी देखें कि इस वक्त रूस इसका बहुत अज़ीमुशान इत्तेहादी है, नज़रियाती इत्तेहादी है, यानी पुराने दौर से कम्युनिस्ट इत्तेहादी हैं ये दोनों। इसके बावजूद चीन जो है वो असलाह फराहम नहीं कर रहा रूस को, यानी उसने ये एक जिसे कहते हैं रेड लाइन, सुर्ख लकीर बना ली है अपने ताल्लुकात में कि वो बराह रास्त जंग में हिस्सा नहीं लेगा। बराह रास्त मदद यानी अखलाकी मदद उसके साथ है, सफारती मदद उसके साथ है, तजारती उसका तेल वो खरीद रहा है, लेकिन उसको जिसे कहते हैं कि अस्करी इमदाद फराहम नहीं करता। इसी तरह उनका एक बहुत बड़ा मामला देखे ताइवान का है। ताइवान को वो उसको अपना अटूट अंग समझता है और एक चाइना पॉलिसी। आपको मालूम है जो ताइवान है तो सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है,
لیکن چین نے یہ بات منوا لی ہے ساری دنیا سے، امریکہ سمیت، اقوام متحدہ اور امریکہ سے یہ بات منوا لی ہے کہ صرف ایک چین ہے دنیا کے اندر، وہ ہے ریپبلک آف چائنا، یعنی جو بیجنگ والا چین ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھا ہوگا کہ امریکہ مسلسل، امریکی جو قانون ساز ہیں، اسپیکر صاحب ہیں، یہ لوگ مسلسل اشتعال دلا رہے ہیں چین کو، اور بار بار یہ دھمکی دینا کہ اگر چین نے حملہ کیا تو ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے تائیوان کے دفاع میں، جبکہ چین ایسی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو وہاں پہ بھی دیکھیں ان کے اشتعال کے باوجود وہ مشتعل نہیں ہو رہا، چین اپنے بات میں اپنے کام میں لگا ہوا۔ اسی طرح آپ دیکھیں روس، چین بھارت کے ساتھ اس کی یعنی جھڑپیں ہو چکے ہیں خوریز۔ ابھی پچھلے سال ہی کوئی دونوں طرف کے یعنی ہندوستان کے 22 سے 25 سپاہی مارے گئے چینی حملے میں، اور خاصا یعنی کشیدگی ہے سرحد کے اوپر۔ لیکن چین نے ہندوستان سے تجارت بند نہیں کی، آج بھی ہندوستان اور تجارت کا جو حجم ہے وہ دنیا میں تقریباً دوسرے تیسرے نمبر پر ہے۔ تو یہ جو چین کو مقام حاصل ہوا ہے وہ اس کی وجہ ہے کہ اس نے بڑا اعتدال رکھا ہے اپنے یعنی اقوام عالم کے ساتھ تعلقات کے باب میں، یعنی اس کی مخالفت، اس کی لڑائی جو ہے وہ بھی انتہا پر نہیں ہے، یعنی نہ وہ دوستی میں مغلوب ہے، نہ وہ دشمنی میں مشتعل، بلکہ وہ سب لوگوں سے یعنی برابر، تمام ممالک سے اس کے تعلقات معمول کے مطابق ہیں۔ اسی وجہ سے اس لیے تمام ممالک یہ چاہتے ہیں کہ اس سے دوستی کریں۔ پھر یہ کہ اس کا ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یعنی جو امریکہ کے باب میں، امریکہ کے اور چین کے درمیان جو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ کی پاؤں کی زنجیر اسرائیل ہے، یعنی ان کے ساتھ مسئلہ یہ کہ یہ کوئی پالیسی بنا ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں چاہتے، بلکہ ان کے یہاں ان کی جو سیاست اور صحافت اور معیشت، اس کے اوپر اسرائیل نواز لابی کا اتنا زیادہ اثر ہے کہ اس کی وجہ سے یہ اپنی پالیسی نہیں بنا سکتے، اور جب بھی یہ تعلقات کی بات کرتے ہیں کسی اور ملک سے تو وہ اسرائیلی مفادات کو پہلے رکھتے ہیں، جبکہ چین کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ چین کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کو معلوم ہے چین کو کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو نہ چین ہندوستان سے بات کرتے ہوئے اس بات کی شرط لگاتا ہے کہ پاکستان سے دوستی کر لے، نہ وہ پاکستان سے بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وہ ہندوستان سے تعلقات کو بہتر کرے، یعنی وہ اس کو اس بات سے کوئی دلچسپی، ظاہر ہے کہ وہ یہ کوشش تو چاہتے تھے تو ممالک کے ایک دوسرے کے تعلقات اچھے رہیں، لیکن وہ ایسے شرائط نہیں لگاتا۔ جبکہ امریکہ کا معاملہ یہ کو کہتا ہے کہ سیاست، دیکھیں سعودی عرب کے معاملے میں مسلسل وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، جبکہ عرب عوام جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے اسرائیل کو، مطلب ان کی فطری سی بات ہے، لیکن وہ مجبور کرتے۔ اس کی وجہ سے جو دباؤ کے انداز ہے اسرائیل، امریکی سیاست کا، امریکی سفارت کا، اس کے مقابلے میں چین کا انداز سفارت بڑا ریلیکس ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تمام ممالک چین کے ساتھ مول تول کرنے میں، بات چیت کرنے میں، تعلقات بڑھانے میں بہت ہی یعنی ریلیکس اپنے کو بہت یعنی آرام فیل کرتے ہیں، آرام ہے ان کو، اور ان کو اس میں کوئی ایسی تشویش نظر نہیں آتی ان سے بات کرنے میں۔ تو میرے خیال اس کی وجہ یہ جو ہے وہ یہ کہ بین الاقوامی سفارت میں چونکہ تقابل والی سیاست ہوتی ہے، ہم مقابلہ کرتے ہیں چین کی سفارتکاری کا امریکہ کی سفارتکاری سے، تو اس لحاظ سے لگتا ہے کہ چونکہ امریکہ کی سفارتکاری بڑی مشروط قسم کی ہے، اس کے پیروں میں اسرائیل کی زنجیر ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل اس لیے امریکہ کے مقابلے میں چین سے بات چیت کرنا زیادہ آسان ہے دوسرے ملکوں کا۔ اچھا، سعودی عرب اور ایران کے درمیان جس طرح سے چائنا کا جو کردار رہا ہے اور ایک طویل عرصے سے سفارتی سطح پر جو تعلقات منقطع تھے وہ بحال ہونے کے بعد مزید بھی روابط بہتر ہونے کی امید کی جا رہی ہے، اسی طرح سے رشیا اور یوکرین کے درمیان جو چائنا کی ثالثی کا کردار اب ہم دیکھ رہے ہیں اور جو خود دعوت بھی دی ہے یوکرین نے اس حوالے سے مذاکرات کروانے کی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشیا اس میں کامیاب ہو سکے گا اور روس اور یوکرین کے درمیان جاری یہ جنگ اختتام کو پہنچتی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ چین کی جو پوری سفارتکاری ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 دہائی سے، وہ جو ہے مصالحت تجارت کے لیے، یعنی ان کا نعرہ یہی ہے کہ لڑائی جھگڑے کے بجائے مصالحت کے ذریعے جو ہے یعنی جسے کہتے ہیں کہ مشترکہ راستہ تلاش کیا جائے جس کے اندر تمام ملکوں کا فائدہ ہو، یعنی تصادم کے بجائے معاشی تعاون، یہ ان کا نعرہ ہے کہ ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں معاشی تعاون ہو، تو تمام ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے وسائل سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے عوام کی ترقی کا کام کریں۔ تو یہاں پر بھی جو اس کا اندازہ آپ دیکھا ہوگا کہ اگرچہ کہ وہ حامی ہے، اتحادی ہے روس کا، لیکن اس نے ابھی بڑی اچھی بات کہی تھی شین پنگ نے، کہ جی شین پنگ جو صدر ہیں ان کے، انہوں نے کہا کہ یوکرین بھی ہمارا دوست ہے اور روس بھی ہمارا دوست ہے، اور یہ ساری آگ جو ہے وہ نیٹو اور امریکہ نے دہکائی ہے۔ تو مطلب یہ تو ایک طریقے سے چین کا موقف جو ہے اس معاملے میں یہ ہے کہ چین
بالکل 100% روس کے پشت پر نہیں ہے. اس لیے زیلنسکی صاحب جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ذرا بہتر محسوس کریں گے بات کرنے میں چینی قیادت سے. اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ چینی قیادت نے اپنا سارا وزن روس کے پلڑے میں نہیں ڈالا, اور یوکرین کو بہرحال دوستوں کی ضرورت ہے, جس وہ حالت جنگ میں ہے. اس جنگ کے دوران ان کو معاشی مدد بھی چاہیے, اقتصادی مدد بھی چاہیے, تجارتی تعاون بھی چاہیے, اور چین بہرحال ایک بہت اچھا تعاون فراہم کر سکتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا کنزیومر ہے, سب سے امیر عملاً, یعنی کہنے کو امریکہ بھی دعویٰ ہے کہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس وقت جو صورتحال لگ رہی ہے اس میں چین امریکہ سے آگے نکل چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو انداز سفارت ہے ان کا, چینیوں کا, وہ اگر اسی پہ قائم رہے اور انہوں نے اسی انداز میں بات کی صدر زیلنسکی سے اور یوکرینی قیادت سے, تو مجھے لگتا ہے کہ چین یوکرین میں بھی امریکہ کو کسی حد تک کنارے کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن امتاری صاحب, جس طرح سے بات کی آپ نے کہ اس وقت جو سپورٹ حاصل ہے امریکہ اور دیگر یورپین کنٹریز کی یوکرین کو, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ چین کی اس کوشش کو کامیاب ہونے دیں گے, یعنی کہ جنگ بندی کی جو کوشش ہے چائنا کی جانب سے رشیا اور یوکرین کی, وہ اس کوشش کو کامیاب کروا سکیں گے؟ دیکھیں, بڑا یہی المیہ ہے امریکی قیادت کے ساتھ, اور یہی وجہ ہے کہ امریکی قیادت جو نامقبول ہے ساری دنیا میں. اس کے سفارت, یعنی اس کی طاقت ہے, اس کے پاس پیسے ہیں, بڑا امیر ملک ہے, لیکن اس کا وہ عزت و وقار نہیں ہے جسے کہتے ہیں قوموں کی برادری میں, جو ہونی چاہیے اس اسٹیٹس کے ملک کی. اتنے بڑے یعنی وسائل والا ملک جو ہے, اس کی جو عزت و احترام ہونا چاہیے دنیا میں, وہ عزت و احترام نہیں ہے امریکہ کا بدقسمتی سے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی سیاست اور سفارت بڑی سطحی نوعیت کی ہے. وہ دور رس جو ہے وہ چیزیں نہیں سوچتے, اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی مفاد کی سیاست ہے. مطلب دیکھیں نا, اگر آپ زیلنسکی کی جگہ پر ہو تو آپ سوچیں کہ وہ امریکہ کی وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہے, کیونکہ وہ چاہتے تھے نیٹو کا رکن بننا, اس کی وجہ سے آج ان پر یہ آفت اور قیامت آئی ہے. لیکن امریکہ ساری مدد کر رہا ہے, اربوں ڈالروں کو دے رہا ہے دنیا کے اندر, اقوام متحدہ کے اندر ہر جگہ اس نے جسے ڈھول پیٹ رہا ہے یوکرین کی حمایت میں. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی اس کو یوکرین کو, وہ ان کا دفاعی نظام ہے کہ روسی فضائیہ کے آگے وہ بے بس ہیں. سارا ملک ان کا برباد ہو گیا روسی بمباری میزائل کے حملوں سے, اور روسی ایرانی ساختہ ڈرون کے حملوں سے. اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں F-16 دیں, یعنی اس کے مقابلے کے جہاز چاہیے. وہ مکس 23 اگر بھیج رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں ان کو F طیارے چاہیے, لیکن امریکہ F-16 دینے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ امریکہ اپنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کسی ایسے ملک کو نہیں دے سکتا جس کے ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹیکنالوجی کے بعد میں دوستی ختم ہو جائے اور وہ ٹیکنالوجی روس یا چین کے ہاتھ لگ جائے. تو اب دیکھیں, تو اگر آپ دیکھیں صدر زیلنسکی جو ہے وہ بھی کافی جسے کہتے ہیں کہ مایوس سے نظر آ رہے ہیں کہ ایک تو یہ جنگ اتنی لمبی ہو گئی, ان کا سارا ملک برباد ہو گیا. وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس کی ساری جو قوت ہے وہ زراعت کے اوپر ہے. ان کے سارے اتفاق سے جو جنگ ہو رہی ہے مشرقی یوکرین میں, یہی ان کا جسے کہتے ہیں کھیت ہیں ان کے گندم کے, اور باقی جو چنا سب کے جو ان کے میدان زراعت ہے. میدان جنگ ہے, ظاہر کہ جب میدان جنگ ہوگا تو وہاں پر فصلیں تو نہیں اگائی جائیں گی, تو ان کی تو آمدنی کے سارا ذریعہ ختم ہو گیا, تو وہ تو بہت پریشان ہے. اس مرحلے میں اگر چین کو ایسے باعزت راستہ دکھا دے روس اور یوکرین دونوں کو اس جنگ کے خاتمے کا, کہ جنگ میں ایک بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ انا کا بھی ہوتا ہے, اور وہ دونوں کے درمیان انا کا مسئلہ بھی ہے. اگر چین جو ہے, لیکن چین کی سفارتکاری میں جس طرح چین نے ایران اور سعودی عرب کو ایک میز پہ بٹھایا, دیکھو اس کے ثمر یہ مل رہا ہے کہ اب سعودی عرب اور شام کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. یعنی اب ایسا لگتا ہے کہ جسے کہتے ہیں عرب و عجم کی دوستی ہو رہی. یہ سارا جو ہے وہ کمال چینی سفارتکاری کا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہی حکمت انہوں نے استعمال کی اور اختیار کی, اور وہ روس اور یوکرین کو یہ ایک میز پہ لانے میں تیار ہو گیا, اور اس جنگ کا باعزت اختتام انہوں نے تلاش کر لیا ان تینوں ملکوں نے مل کر کے, یعنی یوکرین, روس اور چین نے, تو وہاں تبدیلی آ سکتی ہے. اس کا ساری دنیا کو فائدہ ہوگا, یورو کو فائدہ ہوگا. یہ ضرور ہے کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ مسلسل یعنی سفارتی میدان میں پسپائی اختیار کرتے جا رہے ہیں, اور ان کے اشتعال سے اور یعنی خراب صورتحال ہو رہی ہے. دیکھیں, اصولی طور پر امن سے خوشی ہونی چاہیے دنیا کو, لیکن امریکہ کو بڑی پریشانی ہے کہ چین ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر کیوں ہو رہے ہیں, یا سعودی عرب اور شام کے تعلقات بہتر کیوں ہو رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پس منظر میں
چین کے پاس بہت اچھا موقع ہے پیش قدمی کا سفارتی میدان میں. اگر وہ روس اور یوکرین کو ایک باعزت حل دینے میں کامیاب ہو جائے اس جنگ کے اختتام کا, تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی عالمی سیاست میں, اور یہ بڑا دھچکا ہوگا امریکہ اور نیٹو کی سیاست کا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چین کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے حوالے سے کچھ ہم گفتگو کر رہے ہیں. مسعود عبدالی سینئر تجزیہ کار ٹیکساس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مسعود صاحب, ایک مرتبہ پھر آپ کی طرف آئیں گے, اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور دیگر ممالک کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے روابط کے حوالے سے, تو پاکستان کے لیے مشہور ہے کہ پاک چین دوستی ایسی دوستی ہے یا ایسے تعلقات ہیں کہ جو دنیا میں کسی اور دو ممالک کے درمیان نظر نہیں آتے. یہ برادرانہ تعلقات جو ہیں, اور پھر چین کا جو حالیہ کریکٹر دیکھا جا رہا ہے مسائل حل کروانے کے حوالے سے, گو کہ پاکستان کا اس وقت یہ اندرونی معاملہ ہے. پاکستان کے جو سیاسی ماحول میں کشیدگی نظر آتی ہے یا جو محاذرائی نظر آتی ہے, یہ وجہ طور پہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ چائنا پاکستان سے دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے اس معاملے میں بھی کسی قسم کا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, اور جو عالمی سطح پر پاکستان کا ایک امیج قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, جس کے لیے خود امریکی ایوانوں میں بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ سنجیدگی سے اس چیز کا نوٹس لے گا اور پاکستان میں ایسی جو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس کے خلاف آواز بلند کرے گا. تو کیا لگتا ہے کہ چائنا یہاں پر کوئی مدد کر سکے گا پاکستان کی ان حالات میں؟ دیکھیے, جو آپ کے سوال ہے انسانی حقوق کی پامالی, وہ تو مجھے یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک لطیفہ نظر آتا ہے کہ یعنی جو انسانی حقوق جو پامالی امریکہ میں ہو رہی ہے, سیاہ فاموں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر, ہسپانویوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر, یا جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے. اسی طرح یعنی امریکہ کو اگر فکر ہے, پریشانی ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی, تو فلسطین تو اس کے زیادہ قریب ہے, اس کے یعنی وہاں تو اس کے اسلحہ استعمال ہو رہا ہے ان کے ذبیحہ کے اندر, تو وہاں پر کچھ نہیں کرتا. لہٰذا اس لحاظ میں تو ذاتی طور پر جو امریکہ کی فکر ہے انسانی حقوق کے بارے میں, مجھے تو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مگر اس کے آنسو ہیں, یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ میرا ظالم زندہ باد تمہارا ظالم مرد آباد والی بات ہے. اچھا, اب جو چین کی بات فرما رہی ہے پاکستان کے حوالے سے, دیکھیے چین کی سفارت کا کمال ہی یہی ہے, ان کے سفارتکاری کا حسن یہی ہے, بلکہ جسے کہتے ہیں کہ یعنی امتیازی نشان یہی کہ وہ اندرون معاملات میں مداخلت نہیں کرتے. وہ ان کا یہ ایک انہوں نے اصول بنایا ہوا ہے کہ وہ اندرون معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے کسی ملک پہ. پاکستان میں نواز شریف کی حکومت ہو, بے نظیر کی حکومت ہو, زرداری کی حکومت ہو یا عمران خان کی حکومت ہو, چین کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ چین کو قطعاً اس بات سے دلچسپی نہیں لیتا کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہو. اچھا, اس کو اس بات سے دلچسپی نہیں کہ جمہوریت ہو کہ آمریت ہو, فوجی حکومت آ جائے یا منتخب حکومت آ جائے. ان کا ایک اصول یہ ہے کہ ہر ملک کو چلانا اس کے ملک کے باشندوں کا کام ہے. ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ریاست سے ہوں گے. تو لہذا چین ان معاملے جو پاکستان میں جو اس وقت آپ کو سیاسی خلفشار نظر آ رہا ہے, اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ چین جو ہے وہ کوئی کردار ادا کرے گا, یا وہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے. وہ اس میں حصہ لینا ہی نہیں چاہتا کسی بھی قسم کا. بلکہ آپ نے دیکھا ہو گوادر میں جو مسئلہ اٹھا تھا, اور یہ بات ہوئی تھی کہ جو ٹرالر ہیں جو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں ساحل پر آ کر کے, ان کے بارے میں جب ہدایت الرحمان صاحب نے یہ کہا, ہدایت الرحمان بلوچ صاحب نے, کہ یہ چینی ٹرالر ہیں, تو فوری طور پر یعنی صرف اسلام آباد کے چینی سفارتخانہ نہیں بلکہ بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے اسی وقت بیان دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی ٹرالر پاکستان کی حدود میں نہیں ہے, اور ہمیں ماہی گیری سے قدر کوئی دلچسپی نہیں. ہم جو ہیں وہ تعمیر و ترقی کے لیے آئے ہیں, گوادر پورٹ ہم بنا رہے ہیں, ہمیں ماہی گیری سے کوئی دلچسپی نہیں, ہمارا کوئی بھی وہاں پر تجارتی مفاد نہیں ہے, نہ کوئی چینی کمپنی جو ہے اس کو اجازت ہے کہ وہاں پر جا کے ماہی گیری کرے. تو چین بہت اس معاملے میں بڑا محتاط ہے کہ وہ مداخلت نہیں کرتا اور نہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے. اس لیے آپ کے سوال کا جواب یہ کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں تو چین مداخلت نہیں کرے گا, لیکن معاشی میدان میں تو مدد کر رہا ہے. اس نے بہت سارے قرضے رول اوور کیے ہیں, اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا اسحاق ڈارڈن صاحب نے کہا کہ شاید $2 ارب کے قرضے جو ہیں وہ اس کو رول اوور کر رہا ہے. تو اس کا مطلب وہ جیسے کہتے ہیں کہ ریلیف جو دے رہا ہے, راحت تو معاشی راحت تو فراہم کر رہا ہے پاکستان کو, جو میرا خیال ہے کہ وہی پاکستان کو یعنی کہ کو ضرورت ہے. جہاں تک سیاسی خلفشار کا تعلق ہے تو یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. پاکستانی سیاستدانوں کو اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے, اور مجھے یقین ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوگا, اور اگر ان کو احساس نہیں ہے تو کوئی دوسرا ملک تو ان کو احساس نہیں دلا سکتا.
اچھا، اب ان تمام تر سچویشنز کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس کی جانب سے بھی جو وارنٹ ایشو کیے گئے ہیں روسی صدر پیوٹن کے حوالے سے، اور جس طرح سے مقدمہ قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو کیسے ممکن ہے، کیا کوئی یہ کام کر سکتا ہے کہ روس کے صدر پیوٹن کے خلاف جنگی جرائم پر مقدمہ چلا کر باقاعدہ طور پر کارروائی کا آغاز کر سکے، ان کو گرفتار کیا جا سکے؟ کیا ایسا کبھی ماضی میں ہوا ہے جو اب ہونے جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں معاملہ جو عملداری اور کا بھی ہے، یعنی جورسڈکشن جسے ہم کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ عالمی عدالت انصاف جو ہے یہ 1988 سے بات چیت چل رہی تھی، تو 1998 میں یعنی ایک طریقے سے معاہدہ ہوا روم میں، جس کو روم اسٹیچوٹ آف روم کہتے ہیں، یعنی ضابطۂ روم یا اعلان روم. اس اعلان روم کے تحت جو یہ عدالت قائم ہوئی، عالمی جسے کہتے ہیں یہ عالمی عدالت جو ہے. اچھا، اب اس کا یہ ہوا کہ اس کے 123 ملکوں نے اس کو تسلیم کیا ہے. اچھا، ان میں امریکہ شامل نہیں، ان میں اسرائیل شامل نہیں، اس میں یوکرین شامل نہیں، اس میں روس شامل نہیں، اس میں پاکستان شامل نہیں، یعنی اور بہت سارے ملک، گویا 123 ملکوں نے. بڑے ملکوں میں فرانس، برطانیہ، جرمنی، ان سب لوگوں نے تسلیم کیا ہے اس کو، لیکن چین نے نہیں کیا. تو پہلی بات تو یہ کہ پیوٹن صاحب کا جو موقف ہوگا، قانونی موقف، کہ روس اس عدالت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، لہٰذا ظاہر سی بات، جس عدالت کو آپ تسلیم نہیں کرتے، اس عدالت کو میں حاضر ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یعنی یہ ممکن نہیں. اچھا، اس میں ایک جو وہ آ رہی ہے، یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن بعد برکس جو ہے، یعنی برازیل، روس، انڈیا، چین اور جنوبی افریقہ، ان کا جو الائنس ہے، اس کا اجلاس ہو رہا ہے جنوبی افریقہ میں، جس میں صدر پیوٹن بھی آئیں گے. اور جنوبی افریقہ جو رکن ہے عالمی اس عدالت کا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ICC جسے کہتے ہیں، ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں امریکہ لوگ کوشش کریں گے کہ ان کو وہاں گرفتار کیا جائے. لیکن ظاہر ساؤتھ افریقہ ایسا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو یہ سوڈان کے بشیر صاحب تھے، ان کے خلاف بھی ایسے ہی وارنٹ جاری ہوا تھا اسی عدالت کا. اور وہ اس دوران جنوبی افریقہ گئے اور ان کو یہ کہا، عالمی عدالت نے ایک خط بھیجا جنوبی افریقہ کو کہ آپ اس کو عمر البشیر کو ہمارے حوالے کریں. لیکن انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ ہمارے سفارتی مہمان ہیں، لہٰذا ہم ایسا نہیں کر سکتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پیوٹن صاحب کو وہ پکڑ سکیں گے. پھر یہ کہ امریکہ کیسے مطالبہ کرے گا؟ امریکہ تو خود ہی اس کا رکن نہیں ہے. یوکرین کیسے مطالبہ کر سکتا ہے؟ یوکرین بھی خود اس عدالت کا رکن نہیں ہے. اچھا، پھر ایک اور یہ کہ یعنی دوہرا اسٹینڈرڈ یہ بھی دیکھیں کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی عالمی عدالت انصاف نے یہ کہا تھا کہ ہم غزہ میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں. اور اس سے انہوں نے دو گروہوں کا نام ذکر کیا تھا، حماس اور اسرائیلی حکومت. حماس نے یہ کہا، ہم ان تحقیقات کے لیے تیار ہیں، اور آپ جن لوگوں، اگر ہمارا کوئی آدمی مجرم ثابت ہوا انسانی حقوق کی پامالی کا، تو ہم اس کو عدالت کے حوالے کر دیں گے. یہ انہوں نے باقاعدہ یعنی لکھ کے دیا. اسرائیل نے کہا کہ ہم تو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور اس پہ اتنا اشتعال ہوا کہ امریکی نائب صدر صاحبہ نے فون کیا اسرائیلی وزیر اعظم کو، ان کو یقین دلایا کہ ایسی جو جسارت کی عالمی عدالت نے، ہم اس کو ہر سطح پہ اٹھائیں گے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یعنی ایک طرف آپ اپنے معاملات میں تو عالمی عدالت کو کام نہیں کرنے دینا چاہتے، اپنا معاملہ ان کے حضور پیش نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ چاہتے ہیں آپ کے مخالف پر جب الزام لگے تو اس کے اوپر فوراً کارروائی ہو جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ صدر یہ جو پروانہ گرفتاری جاری ہوا، وارنٹ جاری ہوا ہے، اس پر عمل درآمد ہو سکے گا. اس لیے کہ بہرحال روسی صدر کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ان کو گرفتار کرنا نہ آسان نہیں، اور کس بنیاد پہ گرفتار کریں گے، اور کہاں سے گرفتار کریں گے، اور کون گرفتار کرے گا. یعنی کیا اس عدالت کے پاس اتنی بڑی فوج ہے ایسی کہ وہ جا کے لوگوں کو پیوٹن کو گرفتار کر لے؟ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے وہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. یہ جیسے کہتے ہیں کاغذی وارنٹ ہے جو جاری ہو گیا، اب بس اس کے بعد ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے عمر البشیر کے خلاف جاری ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے سزا بھی سنا دی، سب کچھ ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ گرفتار تو نہیں کر سکے ان کو. بہت شکریہ. مسعود عبداری ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی رشیا کے خطے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے حوالے سے. اگر چین، روس اور یوکرین کو قریب لانا کسی نئے بریک تھرو کا باعث بنتا ہے تو یہ اس امر کی عکاسی ہوگا کہ اب 21ویں صدی میں چین بطور نئی سپر پاور اپنے دور کا باضابطہ آغاز کرنے جا رہا ہے. چین پرامن اقتصادی تعلقات کی وجہ سے اتنے زیادہ اثر و رسوخ کا مالک بن گیا ہے کہ عالمی سطح پر مخالفین کو ڈائیلاگ کی میز پر بٹھا کر صلح صفائی کروا رہا ہے. امید کی جانی چاہیے کہ چینی صدر روس یوکرین جنگ بندی کی راہ بھی ہموار ہوگی اور عالمی
عالمی ممالک آپس کے تنازعات کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کر کے اپنی توانائیاں انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کریں گے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔